अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की बात में मैं हूं डॉक्टर सईद इलाही। आप जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम में बहुत से दानिश्वर आते हैं, तजियाकार, दिफाई तजियाकार, जनरल्स, ब्यूरोक्रेट्स, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, अदाकार, फनकार, बहुत से लोग आते हैं और वो अपनी अपनी कहानी सुनाते हैं, अपने अपने जज्बात का, ख्यालात का और एहसासात का इजहार भी करते हैं और तर्जुमानी भी करते हैं। कुछ लोग पार्टी से वाबस्तगी, कुछ नज़रियात और कुछ असूलों और कुछ अपने अपने ख्वाहिशात का हाल बयान करते रहते हैं। लेकिन आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनका ताल्लुक इन जो मैंने बयान किए इन किसी भी शोबे से नहीं है। वो एक आलम दीन हैं, दानिश्वर हैं और मुहक्किक हैं और उनका नाम है मुफ्ती सईद खान। ताल्लुक इनका इस्लामाबाद से है। एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी जिसमें लाखों किताबें मौजूद हैं, बहुत खूबसूरत मस्जिद और मदरसा, उसके ये बानी भी हैं, मुहतमिम भी हैं और उस्ताद भी हैं। और उनकी एक और वजह शोहरत भी है, वो ये कि हमारे मुल्क के लीडर जनाब इमरान खान साहब का निकाह जो था वो भी इन्होंने पढ़ाया और इनकी मस्जिद में ही वलीमे का एहतमाम किया गया जिसमें यहाँ के तालिब इल्म शरीक हुए और इसका बहुत जिक्र अखबारों में, मीडिया में, दुनिया भर में हुआ। तो मुफ्ती सईद साहब जो हैं उनके अपने कुछ नज़रियात हैं, उनके जज्बात हैं मुल्क के बारे में और वो दिन रात इस मुल्क की तरक्की के ख्वाब देखते हैं और कौम को एक पूरी उम्मत बनने के लिए सोचते रहते हैं। तो आज हमने सोचा कि उनसे बात करते हैं और उनसे कुछ रहनुमाई लेते हैं और आप भी जान सकें, सुन सकें कि वो लोग जो माशरे के बड़ा अहम किरदार हैं लेकिन कहीं किनारों में छुपे बैठे रहते हैं और दिल में मुख्तलिफ मंसूबे तैयार करते हैं, लेकिन आज वो अपने दिल के ख्यालात का इजहार भी करेंगे, जज्बात की तर्जुमानी भी करेंगे और उम्मीद है कि सुनने वाले जिसमें सब लोग शामिल हैं, आप भी हैं, हुक्मरान भी हैं, तज्जिया नगार भी हैं और पॉलिसी साज भी हैं, उनके लिए कुछ रहनुमाई का सामान मौजूद होगा। अस्सलाम वालेकुम जनाब मुफ्ती साहब, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम जी। मुफ्ती साहब, एक तो ये बताएं कि आप मुफ्ती हैं तो आपने जो तरबियत हासिल की उसमें आपने दरस निज़ामी किया, फिर तखस्सुसी मीन्स स्पेशलाइज किया, तो ये आपने तालीम कहाँ हासिल की और क्या तालीम हासिल की आपने? तालीम के मुख्तलिफ अदवार जनाब सईद इलाही साहब गुजरते रहे और उसका इख्तिताम जो था वो जामिया मदनिया लाहौर में हुआ। उस वक्त उसके मोहतमिम हज़रत मौलाना सैयद हामिद मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह थे और अब उनके साहबजादे मौलाना सैयद रशीद मियाँ साहब वहाँ के मोहतमिम हैं और वहाँ पे डॉक्टर अब्दुल वाहिद साहब जो मुल्क भर में मशहूर और मारूफ मुफ्ती की हैसियत से जानते हैं, लोग उन्हें पहचानते हैं, उनकी रफाकत में रहना। तो फिर इस्लामाबाद कैसे आ गए आप? तालीम लाहौर से हासिल की, पैदा कहाँ हुए, कहाँ पले बढ़े और फिर इस्लामाबाद आ गए? तालीम के लिए लाहौर गए थे, वरना असल तो यानी जाए पैदाइश और रिहाइश रावलपिंडी में है। तो इस्लामाबाद इसीलिए मस्कन बना लिया? जी, इस्लामाबाद मस्कन बनाया, यानी यहाँ पे फिर ज़मीन ले ली। इससे पहले एक हॉस्पिटल था, उसको लुक आफ्टर या उसकी निगरानी करते रहे। फिर उसके बाद ये जगह ले ली, ये मस्जिद बनाए, फिर मदरसा बनाए और फिर यहाँ क्या काम करना है? मस्जिद मदरसे तो लाखों मौजूद हैं, तो गैर मामूली दिमाग में क्या ख्याल आया कि यहाँ पे क्या करना है आपने? पढ़ने के लिए लाइब्रेरी नहीं मिलती थी, ठीक, तहकीक के लिए किताबें नहीं मिलती थी, ठीक, तो इसलिए उस उम्र में हमेशा ये ख्याल रहा कि कोई तहकीक होनी चाहिए, कोई तहकीक के दरवाजे खुलने चाहिए। तो ये बुनियाद बनी, ये जज्बा बुनियाद बना इस बात का, तो फिर उस वजह से ये लाइब्रेरी है जो कुछ भी आप देख रहे हैं। यानी मेन मकसद था कि यहाँ पे किताबें इकट्ठी हों, लाइब्रेरी बने, लोग तालीम हासिल करें, तहकीक करें। अच्छा, ये मदरसों के बारे में पूरी दुनिया में एक शोर बरपा है कि ये पाकिस्तान में मदरसे जो हैं वो दहशतगर्दी को फ़रोग देते हैं, वहाँ पे ऐसे नज़रियात का प्रचार किया जाता है, वहाँ पे ऐसे लोग रखे जाते हैं, तो उसके बारे में क्या राय है आपकी? बहुत से उलमा ने इस पे इजहार बयान कर चुके और इसके जवाबात भी दे चुके। सीधी सादी सी बात है कि अगर मदारिस फर्ज कर लीजिए ये काम कर ही रहे हैं, तो जो भी इसके जिम्मेदार हैं वो क्यों नहीं सोचते, इन इल्जामात लगाने वाले भी वो क्यों नहीं सोचते कि आखिर हम इसको कौमी धारे में कैसे ला सकते हैं, तालीम का निसाब कैसे बदला जा सकता है, और उसके साथ साथ हम तो ये कहेंगे कि पूरे मुल्क का ही निज़ाम तालीम तब्दील किए जाने के। लेकिन यहाँ पे तो सवाल ये है कि जो आपका निज़ाम है दरसे निज़ामी, ये सदियों पुराना है। जो बाकी निसाब हैं वो तो नए बनते रहते हैं, नई चीज़ें ऐड होती हैं, लेकिन दरसे निज़ामी या जो पुराने निज़ाम की पुरानी किताबें हैं इसमें तब्दीली कैसे करेंगे आप? पुराना निज़ाम हमारा यकीनन है लेकिन जामिद नहीं है, ठीक, यानी वक्तन फवक्तन उसमें तब्दीलियां हुई हैं। ये अलग बात है कि जब से तकसीम हुई है उसके बाद हमारे यहाँ कोई इतनी ख़ास तब्दीलियां नहीं वाक़ई हुई,
لیکن تبدیلی ہونی چاہیے، نئی کتابیں داخل کرنی چاہیے، کچھ پرانی کتابیں نکالنی چاہیے۔ ہاں اتحاد کی صورتحال بڑی عجیب و غریب ہے۔ دیکھیں شیعہ حضرات میں تو اتحاد کرتے ہیں وہ، پھر ان کے حجت اللہ کے پاس بھی چند ایسی وہ ان کو سمجھتے ہیں کہ وہ اپنا فتویٰ دے سکتے ہیں، لیکن احناف کے ہاں اجتہاد کی جو شرائط بڑی سخت ہیں اور اسی لیے اتحاد کم بھی ہوا ہے۔ لیکن میں نے دیکھا کہ سعودی عرب میں کافی انہوں نے کام کیا ہے، جو انسانی مسائل ہے، انسانی زندگی ہے، اس میں آسانی کے لیے بڑا کام ہوا ہے۔ تو ہمارے علماء کیوں نہیں کرتے یہ؟ یہاں بھی ہوا ہے۔ اچھا جی ہاں، فتوے میں اجتہاد کے بغیر تو قیامت تک کام ہو ہی نہیں سکتا۔ مثلاً ابھی جو بینکنگ سسٹم آیا ہے اس میں کئی جگہیں ایسی ہیں جہاں پر احناف کے قول کے علاوہ کسی اور قول کا یا کسی اور مسلک کو لیا گیا ہے، مالکیوں سے استفادہ کیا گیا ہے۔ اجتہاد اس درجے اور پیمانے کا جو اصول کا اجتہاد ہوتا ہے وہ البتہ کم ہے، لیکن فروعات میں اجتہاد کیے بغیر روزمرہ کی زندگی جو ہے یہ چل ہی نہیں سکتی۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اجتہاد کرنے والے، فتویٰ دینے والے ایسے بہت سے لوگ موجود ہیں جو قابل عزت ہیں، قابل احترام ہیں اور وہ مستند ہیں؟ بہت سے لوگ تو نہیں، چند ایک لوگ ایسے ہیں جو اس درجے کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ وہ ائمہ ستہ کے مذاہب پہ، ائمہ اربعہ کے علاوہ اہل تشیع کی جو فقہ ہے اور اہل حدیث حضرات کے جو فتاوی آہستہ آہستہ اب جمع ہو رہے ہیں، ان سب پہ نگاہ رکھ کے وہ اجتہادی صلاحیتوں کے مالک ہیں۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ جتنے بھی مملکت کے ادارے ہیں وہ سیاست کی نظر ہو گئے ہیں، وہ ان اہل علم کی قدردانی کے لیے نہیں۔ تو جو لوگ اس وقت حکومتوں کے قریب ہیں، ان کے مشیر ہیں، بڑے بڑے اداروں میں علماء بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی ان کے بارے میں کیا رائے ہے کہ وہ اس قابل نہیں ہیں؟ حکومتوں کے جو قریب ہیں اور جو سیاسی طور پہ جن کی تقرریاں کی جا رہی ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں کہ حکومتوں کو وہ صحیح معنی میں وہ مشورہ دے سکیں جو اس وقت امت اور ہمارا خاص طور پہ ہماری مملکت کو درکار ہے۔ کہاں سے حکومت تلاش کرے، کہاں سے لے کر آئے؟ یا تو حکومت کوئی ایجنسیاں لگائے جو معلوم کرے کہ کس کے پاس علم ہے، یا کوئی امتحان لے، کوئی بورڈ بنائے کہ جو اس میں پاس ہو سکے، صرف ان کا تقرر ہو سکے۔ جناب والا، آپ کی ایجنسیز کو ایک ایک چیز کا علم ہو جاتا ہے، دھماکے ہونے سے پہلے بھی وہ خط لکھ دیتے ہیں کہ فلاں جگہ دھماکے متوقع ہے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ایسے اچھے اور نامور علماء، نامور نہ بھی ہوں، چاہے وہ گمنام ہی ہوں، لیکن انہیں پتہ نہ ہو کہ فلاں آدمی کی مجلس میں علم ہے۔ کوئی ایجنسی رابطہ کرتی ہے مجھ سے؟ کبھی کوئی رابطہ کرتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ پوچھنے کے لیے کہ آپ کیا تحقیق کر رہے ہیں، آپ کے پاس کتابیں کون سی ہیں، کوئی نفرت میں مبنی لٹریچر تو نہیں ہے؟ نہیں، کبھی نہیں، نہ کوئی ایجنسی والا آیا نہ گیا، نہ ہمارا کبھی کوئی تعلق اب ہے نہ کبھی رہا۔ اچھا آپ یہ بتائیں کہ جو ہمارا معاشرہ ہے اس کو ہم آہنگ کرنے کے لیے اسلامی تقاضوں سے، اسلامی زندگی سے، روایات سے، کلچر سے، جس میں بڑی دوری ہے، اسلامی ملکوں میں جیسے میں نے مثال دی ہے سعودی عرب میں یا ایران میں اس پہ کافی کام ہوا ہے اور معاشرے میں بنیادی تبدیلیاں بھی کی گئی ہیں، تو ہمارے ملک میں ابھی یہ ذرا مشکل کام نظر آ رہا ہے۔ تو یہ کیسے کیا جائے کہ معاشرے کے تمام افراد کو ہم آہنگ کر لیا جائے روایات سے، کلچر سے، تقاضوں سے، اور انہیں یہ سمجھایا جائے کہ ان کی فلاح صرف یورپین یا امریکن سیولائزیشن میں نہیں ہے بلکہ اس کا حل ہمارے پاس موجود ہے؟ جی سعید الہی صاحب، بہت اچھا سوال آپ نے فرمایا، اور بہت آسان چیزیں اگر حکومت انہیں کرے تو پوری قوم منسلک ہو سکتی ہے۔ مثلا حکومت کو چاہیے کہ نئے شہر بسائے، شہروں میں بڑی بڑی بلڈنگز تعمیر کی جائیں تاکہ جو لوگ دیہات میں زندگی بسر کر رہے ہیں ایک تو انہیں منتقل کیا جائے، ہجرت کروائی جائے، اور ایک صورت اس کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے اپنی نگرانی میں بالکل قواعد اور ضوابط مقرر کر کے اس کے تحت مختلف اقوام کی آپس میں شادیاں ہونی چاہیے۔ مثلا جو لوگ مائیگریٹ کر کے آئے تھے انڈیا سے اور کراچی میں آباد ہیں، صوبہ سرحد میں ان کی شادیاں ہونی چاہیے، پٹھانوں کی ادھر شادیاں ہونی چاہیے، تاکہ آہستہ آہستہ یہ سارے لوگ آپس میں۔ بات کی ہے یہ تو آپ کا صوبہ کے پی ہو، پنجاب ہو، سندھ ہو یا بلوچستان ہو، وہاں پہ تو جو قبائلی سسٹم ہے ایون پنجاب میں بھی، وہ تو اپنے خاندان سے باہر شادی نہیں کرتے، ابھی تک وہی رفایت اپنائی ہوئی ہیں جو کافروں کی تھیں یا ہندوؤں کی ہیں۔ تو یہ پہلے تو آپ کو یہ جو نیٹ ورک ہے یہ کیسے توڑیں؟ یہ نیٹ ورک توڑنے کے لیے اہل علم کو چاہیے محنت کرے، علماء کو چاہیے کہ اپنا کردار ادا کریں، حکومت کو چاہیے کہ شادیاں کروائی جائیں۔ جی ہاں، تو شادی تو آپ نے عمران خان صاحب بھی کروائی ہے، تو اس طرح میرا خیال میں شادیاں جب کروائی جائیں گی آپس میں تو محبت بھی بڑھے گی اور قومی یکجہتی بھی بڑھے گی۔ جی، قومی یکجہتی بڑھے گی، خاندانوں سے نفرت دور ہوگی۔ پٹھان اور مہاجر کا یہ جو تفرقہ اب ہمارے دیکھتے دیکھتے سامنے آیا ہے، ہم سب کو اصل فکر تو اس مملکت کی کرنی ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری عزت ہے اور ہمارا نام ہے، اور صرف ہم ہی نہیں پوری امت کی نگاہیں اس خطے پہ ہیں کہ یہاں پر جو کچھ ہوتا ہے وہ تبدیلیاں بہت معنی رکھتی ہیں۔ اچھا، آپ نے کتابیں کتنی تحریر کی ہیں اب تک؟
کتابیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے غالباً 8 کے قریب ہیں. اور وہ کس موضوع پر ہیں؟ اس میں مختلف موضوعات ہیں. ایک تو آپ کی جدید کتاب جو آئی ریزہ الماس، اسے میں پڑھ بھی رہا ہوں اور بڑی خوبصورت ماشاءاللہ اس کی جلد ہے اور بڑی اچھی باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں. اس میں آپ نے ابھی جو ہم بات کر رہے تھے یورپین سویلائزیشن کی، تو اس میں آپ نے جان اسٹیورٹ جو ہیں ان کا تقابلی جائزہ لیا ہے ابو علی سینا سے، امام غزالی سے. تو آپ نے یہ کہا ہے کہ یہ جو مختلف تھے، جان اسٹیورٹ تھے اور اس طرح کے اور جو لوگ تھے، ان کی جو فلسفی ہے وہ بیسڈ ہے امام غزالی کے نظریات پر یا کتابوں پر. تو یہ کیسے آپ نے کس کو آپ مشترکہ چیز کیا پائی آپ نے؟ مشترکہ یہ چیز پائی کہ جب اسپین مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلا ہے تو وہاں کی کتابوں کا ترجمہ ہوا، اور وہ ترجمہ جب یورپ میں پہنچا ہے تو وہاں کے مفکرین نے اس فکر کو اپنایا ہے، متاثر ہوئے، اس سے بہت شدید متاثر ہوئے ہیں. حتیٰ کہ اگر آپ سائنس کی ہسٹری کو دیکھیں تو کئی صدیاں ایسی گزری ہیں جب دنیا میں مسلمانوں کے علاوہ کوئی سائنٹسٹ تھا ہی نہیں. اچھا، وہ جو شعر ہے نا جو آپ نے سنا بھی ہوگا کہ لے گئے تسلیس کے فرزند میراث خلیل، جی تو میرا خیال ہے میراث خلیل میں یہ شامل تھا، تعلیم، علم، حکمت، دانش. کیونکہ کرسچن اور ان کے غلبے سے پہلے جو ہماری تہذیب تھی وہ برتر تھی. تو آپ نے اس میں، میرا تو خیال یہ کہ میں نے وہ کچھ چیزیں پڑھی ہیں آپ کی، تو آپ نے کچھ نظریات جو ان کے بیان کیے ہیں. میرا خیال میں یہ بڑا اچھا ہوگا کہ اگر آپ مختلف جو پولیٹیکل فلاسفرز ہیں جو غیر مسلمان بھی ہیں، خلدون ہیں اور بہت سے ہیں، تو ان کے جو نظریات میں ہم آہنگی ہے یا انہوں نے ان سے مستعار آئیڈیاز لیے ہیں، جیسے علامہ اقبال کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے نتشے سے لیا، انہوں نے فلاں سے لیا، تو میرا خیال اس پہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے ابھی اس وقت. جی بالکل آپ صحیح فرماتے ہیں، ان سارے لوگوں پہ کام ہونا چاہیے اور تقابلی جائزے بھی ہونے چاہیے. اور آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جب مخاطب کیا ہے اور 600 سال تک عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی خدا کی طرف سے وحی نہیں آئی، پہلی مرتبہ جو اللہ نے مخاطب کیا ہے تو مکہ کے اس ماحول میں یہ نہیں کہا کہ اٹھیے اور توحید کا بیان کیجئے، یہ نہیں کہا کہ اسلامک اسٹیٹ قائم کر لیجئے، یہ نہیں کہا کہ ان سے جہاد، سب سے پہلا لفظ کہا اقرا پڑھیے. تو ہماری تو ابتدائی تعلیم سے، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ فرمایا کہ لوگوں میں تعلیم کے لیے بھیجا گیا. اچھا، آپ نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ہارون رشید جو خلیفہ تھے انہوں نے کہا کہ کتابیں صرف کاغذ پہ لکھی جائیں گی. تو اس زمانے میں لکھتے تھے چمڑے پہ، پتھروں پہ. تو اس کی آپ نے توجہ نہیں دی کہ بھئی یہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ کاغذ کی تاریخ اگر آپ پڑھیں گے تو چائنا جیسا ملک اس زمانے میں بھی اگرچہ بہت ترقی یافتہ تھا، لیکن مسلمانوں میں تعلیم اتنی تیزی سے پھیلی ہے کہ کاغذ سپلائی کر نہیں پائے، مارکیٹ میں شارٹیج ہو گئی. سب سے پہلے مسلمانوں نے، پہلی صدی ہجری ختم نہیں ہوئی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 9-10 سال کے تھے، سب سے پہلے مکہ میں مسلمانوں نے کاغذوں کا کارخانہ لگایا. پھر اس کے بعد جناب اعلیٰ آپ کے سیالکوٹ نے ترقی کی. سیالکوٹ میں اکبر کے 9 رتنوں میں مانسنگ جو تھا، مانسنگ آئے، وہاں انہوں نے کاغذ کو ڈیولپ کیا، پھر مانسنگی کاغذ چلتا رہا ایک عرصے تک. تو کاغذ کو اس لیے کرنا پڑا کہ باقی چیزیں اتنی جلدی سے اویلیبل نہیں ہوتی تھیں جتنی تیزی سے تعلیم اور علم مسلمانوں میں پھیل رہا تھا، اس وجہ سے. اچھا، آپ نے بات کی ہے کیونکہ اکبر اعظم کی اور 9 رتن کی، تو آپ نے اپنی کتاب میں ایک وہ کہانی لکھی ہے تاریخ شیر شاہی کے حوالے سے، جی، کہ انہوں نے تحقیق کروائی کہ بھی آپ نے بات کی تھی پٹھان، مہاجر، بلوچ، سندھی، پنجابی، کہ جو پٹھان ہیں ان کے آباء و اجداد اسرائیلی تھے. تو اس کا آپ نے ذکر کیا اس میں، تو اس کے اندر جو آپ نے ذکر کیا لیکن تفصیل بیان نہیں کی کہ کس طرح اس کو ملایا انہوں نے. وہ جو انہوں نے آباء و اجداد کہا کہ جناب ان کے اسرائیلی تھے، وہ تاریخ شیر شاہی جو ہے اس میں آپ نے اس کا ذکر کر دیا، لیکن یہ اس کا سلسلہ بتایا نہیں کہ کن معلومات کی بنیاد پر یا کس تحقیق کی بنیاد پر یہ کہا گیا. جی، دنیا میں بہت سے نامور مفکرین اور مورخین کا خیال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے نکلے تھے تو اس کے بعد ایک ٹرائب یہودیوں کا گم ہو گیا تھا، لاسٹ ٹرائب جسے کہتے ہیں. تو ان کا محققین کا خیال یہ ہے کہ پٹھان اصل میں در حقیقت یہودی ہی تھے اور یہ یہاں آ کے آباد ہو گئے تھے، اور اسی سے پٹھانوں کی ساری نسلیں آگے چلی ہیں، مسلمان ہو گئے، پھر اسلام قبول کر لیا. پکا مسلمان کم ملتا ہے. جی، ان جیسا پکا مسلمان ہیں پٹھانوں کی، جی، وہ بطور مسلمان کے بڑی مضبوط ہیں، جی، ایمان بڑے مضبوط ہیں، بڑے ڈٹرمنٹ. جی، اور شیر شاہی تاریخ میں انہوں نے یہودیوں کی اور پٹھانوں کی باہمی جو روایات ملتی ہیں اس کا بھی ذکر کیا ہے
کہ اب تک ان کا کلچر ایک ہے، ان کی تہذیب ایک ہے. یہ تو جو آپ بات کر رہے ہیں کہ آج سے صدیوں پہلے جتنے معاشرے تھے سب قبائلی تھے. ایون یورپ میں آباد قبائل کی بھی روایات عرب سے ملتی تھی. جی. تو جو ٹرائبل لائف تھی، ٹرائبل معاشرے تھے، قبائلی معاشرے تھے، ان کی روایات اور عادتیں ملتی جلتی تھی. جی بالکل ملتی جلتی تھی، مگر خون میں جو جینز ہے، جو سوچنے کا انداز ہے یا مال ہے، معیشت ہے، اس میں جو اقدار ملتی ہیں یہ تو صدیوں تبدیل نہیں ہے. اچھا، یہ آپ نے جو ریضہ الماس بک لکھی ہے، اس کا نام آپ نے ریضہ الماس کیوں رکھا؟ یہ ہے نا جو آپ نے پوچھا کہ ناپوش نسخہ مرہم جراحت دل کا، کہ اس میں ریضہ الماس جزو اعظم. یہ غالب کو پڑھنے کے دوران ان کی تلمیحات، ان کے استعارات بہت خوب لگے تو اس سے لیا ہے. علامہ اقبال کو بھی آپ نے پڑھا؟ جی خدا کی تو آپ یہ بتائیے کہ جو علامہ اقبال کی فلسفی تھی، اور خصوصاً کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسلام کی تفسیر شعروں میں بیان کر دی ہے، تو آپ اس سے متفق ہیں؟ بلا شبہ. علامہ کے کیا کہنے صاحب. علامہ تو اصل میں فارسی میں ہے، جو کچھ انہوں نے فارسی میں لکھا ہے اردو میں تو وہ 10واں حصہ بھی نہیں اس کا. بلکہ ایران میں چکر جب لگا تو وہاں پہ حیران ہوں گے کہ میں وہاں گیا تو وہاں پہ ان کو اقبال لاہوری کہتے ہیں. جی ہاں بالکل. علامہ اقبال کے بجائے جب میں وہاں گیا تو انہوں نے کہا جی یہ اقبال لاہوری ان کی شعر ہے. تو میں حیران ہوا کہ بھئی اقبال لاہوری صاحب کون ہے؟ تو معلوم ہوا کہ وہ علامہ اقبال کو اقبال لاہوری کہتے ہیں، اور جو ان کا فارسی کلام اور ان کی نثر ہے اس پہ وہاں پہ جتنی ریسرچ ہو چکی ہے، کئی لوگ PhD کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں. جی ہاں. اور ہمارے ہاں اس کا کوئی وجود ہی نہیں. تہران یونیورسٹی میں ہم نے خود دیکھا اسٹوڈنٹس کو علامہ اقبال کو پڑھتے اور اقبال لاہوری ہی کہتے تھے. اس میں علماء دین کا بہت بڑا کردار ہے. تفرقہ بازی، سیکٹیرینزم، نفرت پہ مشتمل کتابیں، تقریریں. تو یہ علماء کرام جو ہیں ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ ان کا مقام کیا ہے، وہ کس مقام پر فائز ہیں، ان کی ڈیوٹی کیا ہے، انہیں کیا کرنا ہے اور کیا کر رہے ہیں. دیکھیے سعید الہی صاحب، 3 باتیں اس میں بنیادی طور پہ ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی مکتبہ فکر ہو، یہ اپنا سارا علم ہندوستان سے لے کے آئے تھے. ٹھیک. اور ہندوستان سے جو اہل علم آئے تھے، وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہوں، ان کے بعد اس ملک میں اس پائے کے علماء نہیں تیار. ٹھیک. ایک بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو علم کی کمی ہے اس سے فرقہ واریت جنم لیتی ہے. یہ ضروری ہے کہ علم ہونا چاہیے. مثلا جس لائبریری میں آپ تشریف فرمائیں، ایسی لائبریری پوری پنڈی اسلام آباد میں سے ایک عد کے علاوہ فیصل ماسک کے ساتھ اس کلیکشن کو چھوڑ دیں تو باقی کہاں ہے؟ لاہور میں آپ کہاں ڈھونڈیں گے لائبریری؟ اچھا، آپ میرا خیال یہ ہے کہ جو آپ نے فرمایا کہ جو ہماری احیاء ہوئی اسلام کی بر صغیر میں، اس میں شاید جو پیورٹی اسلام کی اس میں کمی ہو گئی، اور جو موجودہ انڈین کلچر تھا یا روایات تھیں وہ اس کو اوور پاور کر دی. یعنی جیسے قبر پرستی، قوالیاں، اس طرح کی چیزیں، گانے، بھجن، نہیں اس طرح کی روایات جو تھیں وہ شاید. میں کہتا ہوں اصل علم جو تھا اوریجنلی کتاب و سنت کا، کوئی بھی فرقہ جو بھی اس کی تعبیر کرتا ہے اس میں علم کی وجہ سے ان کے دماغ میں اور سوچ میں وسعت تھی. وہ علم کی گہرائی ہمارے یہاں نہیں آئی. میرا سوال ایک اور تھا کہ وسعت اور گہرائی تھی کہ جن لوگوں کے آپ نام لے رہے ہیں بر صغیر میں بڑے بڑے علماء تھے جن کے یہاں پہ کوئی سبسٹیچیوٹ اویلیبل نہیں ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ جو وہاں کی تہذیب تھی تو اسلام کو پھیلانے کے لیے اس تہذیب کو بھی کچھ اختیار کیا گیا، کچھ عادات اپنائی گئیں کہ اس پیغام کو عام کرنے کے لیے، ایکسیپٹیبل کرنے کے لیے کچھ ایسی چیزیں اس میں اضافہ کی ہیں جن کا پہلے تصور نہیں. پاکستان میں جو علماء انڈیا سے ہجرت کر کے آئے تھے، میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ ان جیسے نظیر نہیں، ان جیسے آدمی نہیں، لیکن یہاں پہنچ کے اس کے بعد کی نسل بھی اتنی صاحب علم ہوتی وہ نہیں ہوا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ پڑھ لکھ کے مدارس سے نکلے، حکومتوں نے کوئی ایسا بندوبست نہیں کیا کہ یا تو نصاب میں کچھ تبدیلی وہ کرتے یا پھر اس کے بعد انہیں جابس دیتے. تو بے روزگاری نے بھی، وہ کہتے ہیں حکومت تو اس میں دار و دازی کرے ہی نہ. اب آپ کے جتنے وفاق یا مدارس ہیں یا جتنی تنظیمیں ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی حکومت کا کام نہیں ہے کہ در اندازی کریں، مداخلت کریں ہمارے معاملات میں. اس پہ آپ جانتے ہیں بڑا ہنگامہ بھی ہوتا ہے کہ رجسٹریشن نہیں ہونی چاہیے، کورس کے بارے میں ہم خود فیصلہ کریں گے، اور بہت سی باتیں. سید الہی صاحب دونوں طرف کمی ہے. ایک طرف مدارس میں جن لوگوں کا رویہ اتنا شدید ہے کہ ذرہ برابر اپنی جگہ سے نہیں ہلنا، یہ بھی ایک طرح کی ایک نوع کی زیادتی. اور دوسری طرف یونیورسٹیز کا، کالجز کا نصاب نہیں تبدیل کرنا، وہ بھی ایک زیادتی ہے. مثلاً اس میں عربی شامل کر دی جائے، مثلاً اس میں 10 سال میں قرآن پاک کو نصاب کے طور پہ پڑھا دیا جائے تو یہ فرقہ واریت خود بخود بھی کم ہوگی. اچھا، یہ ابھی آپ سے جو بات ہو رہی تھی کہ جو ہماری چند روایت، جیسے میں نے پہلے کہا کہ جو اب ہم دیکھتے تھے کہ بھارت میں جو نعتیں تھیں
وہ ہندو نے بھی لکھی، جی وہ ان کے بھجن کے قریب تھیں، جی ہاں ان کا بحر قافیہ وزن اس طرح کا بھی تھا. جی ہاں اچھا، اور پھر ہماری یہ قوالیاں شروع ہو گئیں، اس کے بعد قبروں پہ جو غیر شرعی حرکتیں شروع ہو گئیں، پھر مزاروں پہ جو سلسلے شروع ہوئے. تو آپ یہ بتائیے کہ اس کو اب لوگوں کو سمجھانے کا، بتانے کا، صحیح اسلام سکھانے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ طریقہ علم ہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے کہ لوگوں میں تعلیم کو عام کیا جائے، اور صرف تعلیم نہیں، صحیح تعلیم کو عام کیا جائے. اور دوسری بہت بڑی چیز جو ہمارے اس معاشرے سے نکل گئی ہے، وہ خانقاہوں میں جو اہل علم بیٹھتے تھے، مشائخ بیٹھتے تھے، جن کی صحبت میں تربیت ہوتی تھی، وہ تربیت ختم ہو رہی ہے، چھوٹے بڑے کی تفریق ختم ہوتی جا رہی ہے. تعلیم اور اس سے بھی اہم چیز تربیت ہے، ایسے مراکز دوبارہ جی زندہ مفتی ہوں. صاحب، اب کیونکہ ہماری ایک چھوٹی سی بریک کا وقت آ گیا ہے تو آپ سے دوبارہ استفادہ کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین، ایک چھوٹی سی بریک ہے، ملتے ہیں چند ہی لمحوں میں. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہمارے ساتھ محو گفتگو سے جناب مفتی سعید صاحب. اور مفتی صاحب، آپ یہ بتائیے کہ اس وقت علماء کرام سیاست کر رہے ہیں اور جو سیاستدان ہیں وہ کچھ اور کر رہے ہیں. تو ملک میں اس وقت جو افراتفری ہے، اس کے لیے آپ ایک دانشور کے طور پہ، اسلامی اسکالر کے طور پہ، محقق کے طور پہ کیا سمجھتے ہیں کہ بنیادی کیا تبدیلیاں ہونی چاہیے کہ معاشرے میں لوگوں کو سکون ہو، حکومتیں آرام سے حکمرانی کر سکیں، اپوزیشن جو ہے وہ اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے کام کر سکے؟ یہ کس طرح ممکن ہے؟ اس کا بھی صحیح الہی صاحب پھر وہی بات ہے کہ تعلیم ہی حل ہے. ٹھیک اصل میں جو دانشور طبقہ ہے اس کے پاس قوت نافذہ نہیں ہے. ٹھیک وہ اچھی سے اچھی کتاب لکھے، اچھی سے اچھی بات کرے، اچھی سے اچھی تجویز دے، لیکن جن تک پہنچائی جاتی ہے وہ خود پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان کی تعلیم کا معیار نہیں ہے، انہوں نے کسی تہذیب نہیں سیکھی، انہوں نے کسی بھی موضوع پہ ڈاکٹریٹ تک بھی تعلیم حاصل نہیں کی. اگرچہ مسلمان کا مقام اس سے بلند ہے کہ ڈاکٹریٹ تو ایک ڈگری ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ گہرا علم اور یہ چیزیں. اس کا حل پھر یہی نکلتا ہے کہ سب سے پہلے تعلیمی ادارے ایسے بنائے جائیں جو پوری ایک نسل تیار کریں، جو ان ان پڑھ لوگوں کی بجائے پڑھے لکھے حالات سے گزرتے رہیں گے. جب تک نئی نسل نہیں آئے گی ہمیں ان مشکلات کا سامنا رہے گا. صرف نئی نسل ہی نہیں، نئی نسل میں دونوں چیزیں، ایک تو ان کے پاس اعتدال کے ساتھ تعلیم کہ دین کا بھی انہیں ضروری علم حاصل ہو، اور دنیا میں جس فیلڈ میں بھی وہ ترقی کر رہے ہیں وہ ٹاپ کے لوگ ہوں. اچھا، یہ جو آپ نے نئی نسل کی بات کی، نیا پاکستان، نئی نسل، نیا منصوبہ، یہ نیا ایک فیشن آ گیا ہے. تو نئی نسل کو اپنے نظریات، اپنے مذہب، اپنے ملک سے، ان کے فلسفے سے قریب کرنے کے لیے ضروری اقدامات کیا ہونے چاہیے؟ ضروری اقدامات یہ ہونے چاہیے کہ گورنمنٹ نصاب تعلیم کو تبدیل کرے، اور جو پرائیویٹ سکولز ہیں ان کو بھی پابند کیا جائے کہ بھئی یہ چیزیں آپ نے کرنی ہیں. مثلا جنرل ضیاء الحق صاحب نے بڑی اچھی ایک بات کی تھی کہ انہوں نے پاکستان اسٹڈیز کو اور اسلامیات کو لازمی قرار دیا تھا، جو اب آہستہ آہستہ نکل گئی. اس کے نکلنے سے ظاہر ہے کہ دونوں نقصانات ہوئے، مذہب کے اعتبار سے بھی اور پاکستان کے ساتھ تعلق کے اعتبار سے بھی. اس بنیاد کو چھیڑنا، ہلانا چاہیے اور پھر سے لوٹنا چاہیے پاکستانیت کی طرف بھی اور مذہب کی طرف. اچھا، اب یہ سیاست ہو رہی ہے ہمارے ملک میں، آپ سمجھتے ہیں جیسے آئین پاکستان، اس کے بارے میں بڑے بڑے ریسرچ پیپرز آئے ہیں کہ آئین پاکستان کہیں اسلام سے متصادم ہے، یا جو ہماری سیاست ہے یہ کہیں پہ غیر اسلامی ہو رہی ہے، یا یہ اسلام کے تقاضوں سے ہم آہنگ نہیں، یا اسلام کے بنیادی کاز کو، یہ نظریات کو نقصان پہنچا رہی ہے؟ جی، بنیادی طور پہ سیاست جو ہے جی وہ تو سیاستدانوں کے ساتھ قائم ہے، اور سیاستدانوں کی اپنی زندگیاں اتنی آئیڈیل نہیں ہیں کہ ان کے فالوورز، ان کے ورکرز اس سے متاثر ہوں اور وہ یہ جانے کہ حقیقی زندگی یہ ہوتی ہے، ایک مومن آدمی کا مقام یہ ہوتا ہے، ملک کے خیر خواہ ایسے لوگ ہوا کرتے ہیں. بہت بڑا نقصان تو ایک یہ ہے. اچھا جی، آپ کل موجود تھے، ایک آپ کو یاد ہے جو ہم نے مثال انسانیت، ہلال احمر اور تنظیمات اور جو ہماری تمام تنظیمات اور مدارس ہیں یا بورڈ ہیں یا ان کا اتحاد ہے، اس سے کل معاہدہ ہوا ہے جی، جس میں آپ بھی شریک تھے، جس میں یہ فیصلہ ہوا کہ جو مدرسے کے پاکستان میں 25,000 سے زائد مدرسے ہیں اور تقریباً 2.5 ملین بچے وہاں پڑھتے ہیں، 25 لاکھ جی، جہاں پہ ان کا رہائش بھی ہے، قیام بھی ہے، طعام بھی ہے، لباس بھی ہے اور تعلیم بھی ہے. دنیا میں اتنا بڑا نیٹ ورک شاید کہیں نہ ہو جی جی کہ اتنے 25 لاکھ بچوں کے تمام جو ضروریات ہیں وہ پوری مدرسہ کرتا ہے. اس کی فنڈنگ ہوتی ہے، اس پہ لوگ شک کا اظہار بھی کرتے ہیں. وہ میں آپ سے پوچھوں گا کہ کیوں کرتے ہیں اور کیسے ہی ہوتا ہے، کہاں سے پیسے آتے ہیں، کون سے ملک دیتے ہیں اور کیوں دیتے ہیں. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسرا جو ہم نے کل طے کیا تھا، آپ وہاں موجود تھے،
کہ جو مدرسوں میں پڑھنے والے بچے ہیں ان کو بنیادی سہولتیں فراہم کی جائیں، جس میں صحت کی سہولت ہے جی تو ان کا بلڈ گروپ چیک کیا جائے، جی اور اس کے بعد ان کو کارڈ جاری کیے جائیں، تاکہ پورے ملک میں 25 لاکھ بچے، اگر 25 نہیں تو 15 لاکھ تو ہوں گے نا، جن کی عمر 16 سال سے اوپر ہوگی، جی خون دینے کے قابل ہوں گے، تو 1.5 ملین بلڈ والنٹیئرز مدرسوں سے مل سکتے ہیں. تو کل آپ وہاں موجود تھے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے معاشرے میں ایک سپورٹ مل جائے گی؟ میں تو سعید الہی صاحب ایک چھوٹی سی بات آپ سے عرض کرتا ہوں، بجائے کسی فلسفے کے جھاڑنے کے. واپسی جب وہاں سے ہوئی تو مدرسے میں ہمارے ہاں جو بچے، اگرچہ ایک ہی شعبہ ہے حفظ کا، ان کو آپ کے یہاں صرف حفظ ہو رہا ہے؟ جی صرف حفظ قرآن کی شعبہ نہیں، ہم نے شروع نہیں کیے. ان بچوں میں سے جو 16 سال سے زائد عمر کے تھے انہیں بٹھایا اور ہم نے کہا بچوں آپ نے ایسے خون دینا ہے، یہ اس کے شرعن چیز ہے، فوائد ہیں، ضرورت ہیں ملک کی. اور اس طرح آپ بچوں جس طرح کالج میں ہوتا تھا، یونیورسٹی میں ہوتا ہے، ریڈ کراس کے باکسز رکھے ہوتے تھے، گرچہ نہیں رہے لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ نے زندہ کرنا ہے، جس کو اپنے ملک اور قوم کے لیے، اور پھر ہر 6 مہینے بعد کچھ عرصے کے بعد پھر آپ بار بار خون دیں. اور جو آپ نے بتایا تھا کہ 37 مرتبہ ایک جنرل ہے ریٹائرڈ انور کمال صاحب ہیں، جنرل انور کمال، اپنے ناظرین کو بھی پاکستان کے سرجن جنرل رہے ہیں آرمی میں. ان کی عمر کافی 70 سال سے اوپر عمر ہے. اب تک وہ 136 بار خون دے چکے ہیں. شوگر کے مریض ہیں لیکن ابھی 3 مہینے پہلے بھی خون دیا ہے. تو ایسے لوگ موجود ہیں ہمارے ملک میں جو قابل تقلید ہیں. تو دوسری بات جو ہم اسی واقعے کو جو میں نے بچوں کو سنایا اور بچوں کو اندازہ ہوا کہ اچھا ہم بھی کالج یونیورسٹی کے بچوں کی طرح ہم بھی خون دیں گے، ہم بھی اس قومی ادارے میں، ان کے جو چہرے میں خوشی اور تمتماہٹ تھی نا وہ ہمیں جواب مل گیا. یعنی اس میں کچھ آخر کا سامان ہو گیا ہماری. ارے بہت کچھ. دوسرا یہ طے ہوا تھا کہ جو ہماری مساجد ہیں تقریباً 1 لاکھ مساجد ہیں پاکستان میں، جو مجھے علماء کرام نے کل بتایا آپ کے سامنے. مفتی مرید صاحب تھے، جناب حنیف جلندری صاحب تھے، جناب نیاز نقوی صاحب تھے، عبدالقوی صاحب تھے، مولانا یونس بٹ صاحب تھے، اور تمام مکاتب فکر سے سید امیر علی صاحب تھے، اور آپ خود بھی رکھتے تھے وہاں پہ. تو ان میں انہوں نے کہا کہ تقریباً 1 لاکھ مساجد ہیں. اب مدرسہ ایک ایسی جگہ ہے جو اسکول کے مقابلے میں یا کالج کے مقابلے میں، یونیورسٹی کے مقابلے میں 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے، کیونکہ وہاں لوگ موجود ہوتے ہیں. اسکول 2 بجے بند ہوا چلے گئے. مسجدیں 5 وقت کھلتی ہیں، اذان کے بعد نماز ہونی ہے. تو جو 1 لاکھ مساجد ہیں وہاں پر جو ہم نے طے کیا تھا آپ کے سامنے کہ وہاں پہ ہم فرسٹ ایڈ باکس رکھوائیں. خطیب، مؤذن یا معلم جو بھی وہاں ہو اسے فرسٹ ایڈر بنایا جائے. تو اس سے ایک تو یہ ہے کہ جو مسجد ہے اس کی مرکزی حیثیت بھی بحال ہوگی. جو وہاں علماء کرام یا مؤذن وہ بھی ہیں ان کا عہدہ بھی اور عزت بھی بلند ہو جائے گی، اور محلے میں ان کا رابطہ بھی بڑھ جائے گا. اور جو سیگریگیشن ہے تو ان کو ایک علیحدہ کر دیا گیا ہے معاشرے سے، یا معاشرہ ان سے علیحدہ ہو گیا ہے، تو ان کو جوڑا جا سکے. لوگ کیوں نہیں مسجد سے جڑیں گے؟ یہی ان کی اصل ہے، وہ آئیں گے بھی. اور بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ کوئی صاحب علم یہ اعتراض کر سکتا ہے نا کہ جی مسجد کو اس کے لیے استعمال نہیں کرنا. ارے بھائی مسجد کے ساتھ آپ کے کمرے ہیں، کوئی ساتھ دکان ہے، کوئی کمرہ ہے، اس میں بھی باکس رکھا جا سکتا ہے. اس پہ لوگ جب آئیں گے، نماز کا وقت ہے مثلاً، قابل اعتراض نہیں، لیکن فرض کر لیجیے کوئی اس سے متفق نہیں ہوتا. اسے کہا جا سکتا ہے کہ بھائی اچھا مؤذن صاحب کے کمرے میں ہم رکھ دیتے ہیں، مولانا صاحب کے کمرے میں رکھ دیتے ہیں. ہو سکتے ہیں اس میں لوگ آ سکتے ہیں، تبلیغ اسلام ہو سکتی ہے. تو فرسٹ ایڈ باکس رکھنے میں کیا اعتراض ہونا تو نہیں چاہیے، لیکن پیشگی احتیاط کے طور پہ کہہ رہا ہوں. اگر کسی کو ہو بھی تو بھی اسے سوچنا چاہیے کہ مسجد کو مرکز بنانا یہ بہت بڑی چیز ہے. چینج آ جائے گی معاشرے میں. محلے میں کوئی بھی چیز ہوتی ہے بچہ فوراً سوچتا ہے کہ مسجد جاؤ، مولانا سے کوئی پٹی کر دیں، مولانا سے کوئی انجیکشن لگا دیں. آپ کو یاد ہی ہوگا کہ پہلے ڈسپینسریز محلے میں ہوا کرتی تھیں، عورتیں جا کے انجیکشن لگاتی تھیں، مرد اور بوڑھے چلے جاتے تھے. اب جب یہ امام مؤذن کوئی بھی آدمی کرے گا کہ اچھا جی عصر کے بعد آ جانا انجیکشن لگا دیں گے، مغرب کے بعد آ جانا، تو لوگوں کا رجوع مسجد کی طرف ہوگا. بتائیے کہ ابھی اس دن یہ بھی بات ہوئی تھی کہ جو علماء کرام ہیں یا مسجد سے وابستہ افراد ہیں، کسی صورت میں کسی حیثیت میں وہ والنٹیئرز ہو سکتے ہیں، رضاکار ہو سکتے ہیں. کیونکہ جو آدمی مذہب سے جڑا ہوا ہے اس کے ہاں سروس کا کنسیپٹ، انسانی خدمات کا کنسیپٹ زیادہ کلیئر ہے. کل یہ بھی طے ہوا تھا کہ لوگ اس طرح تربیت دی جائے کہ مشکل صورتحال میں انہیں مختلف جگہ پہ متعین کیا جا سکے. جی ہاں، بالکل ہونا چاہیے. مسجد میں جا کر وہاں جو نوجوان ہیں، لڑکے ہیں، باہمت اور باصلاحیت ہیں،
ان کو سب سے پہلے تو ٹریننگ دینی چاہیے کہ بیٹے کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں یہ کریں. سب سے پہلے آپ بلڈ ڈونیٹ کریں, پھر اس کے بعد اور بھی لوگ تیار ہو جائیں گے. اچھا، اب کل ایک اور بات ہوئی تھی جس میں مولانا منیب صاحب نے بات بھی کی تھی، وہ تھا پولیو ڈراپس کا پلانا، کہ پولیو ڈراپس اور حفاظتی ٹیکے کے بارے میں بہت متنازع کیا گیا ہے. حالانکہ سعودی عرب میں، کویت میں، ایران میں، مصر میں ہر جگہ پہ پلائے جاتے ہیں. تو یہ واحد ملک ہمارا ہی ہے جہاں پہ علماء نے اعتراض کیا، اور وہ علماء مجھے نہیں معلوم کہ ان کی نیت کیا تھی یا ان کی شرعی حیثیت کیا تھی، لیکن کل بہت اچھی بات ہوئی جو وہاں طے ہوا کہ مسجد اور مراکز میں بھی لوگوں کو پولیو ڈراپس پلائے جائیں. اس سے ایک میسج آئے گا کہ اگر پولیو ڈراپس مسجد یا مدرسے میں پلائے جا سکتے ہیں تو اس کا ایک بہت فار ریچنگ افیکٹ ہوگا. جی بالکل صحیح ہے. یہ جو آپ نے بات ارشاد فرمائی نا جی کہ پاکستان میں علماء نے اعتراض کیا، جنہوں نے اعتراض کیا وہ اہل علم ہیں ہی نہیں، وہ علماء کی کیٹیگری میں شامل کیے جانے کے قابل ہی نہیں. جس طرح سعودی عرب میں، کویت میں، باقی دیگر ممالک کے علماء نے کہا ہے، پاکستان میں حقیقی جو اہل علم ہیں ان کی رائے بھی یہی ہے. انہوں نے کبھی بھی مخالفت نہیں کی پولیو ڈراپس کی اور ان چیزوں کی. وہ بھی ہمیشہ دنیا میں جس طرح اور اہل علم نے کتاب و سنت سے استدلال کیا انہوں نے بھی کیا، اور وہ بھی ہمیشہ اس کے حق میں رہے ہیں. اور بہت اچھا ہے کہ اگر مساجد سے یہ تحریک شروع کی جائے تو رہی صحیح جو شک و شبے کی گنجائش ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. میرا خیال کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم جو مختلف صوبوں کے وزرائے صحت ہیں یا ڈائریکٹر جنرل ہیں یا چیف منسٹرز ہیں ان کو ایک خط لکھتے ہیں کہ آپ کا عملہ یا وہ وہاں پر آ جائے مسجد میں یا مدرسے میں، اور علماء کرام کی موجودگی میں یا ان کے ہاتھ وہ ڈراپس پلا دیے جائیں. وہ ایک لوگ دیکھ کر ان کو تسلی بھی ہوگی، تشفی بھی ہوگی. جی ان کو بھی شامل کیا جائے، اور میڈیا کو خاص طور سے کہ جن جن مساجد میں پولیو ڈراپس ہیں، یہاں یہ دیکھیے بینر ہے کہ مولوی صاحب ڈراپس پلا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ شرعی اور جائز طریقہ ہے. لیکن یہ جو آپ نے کہا نا کہ جن لوگوں نے اس کی مخالفت کی وہ علماء کرام تھے ہی نہیں، تو یہ کون لوگ ہیں؟ کون سا عبادہ اڑے ہوئے ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں؟ مقصد کیا ہے؟ چاہتے کیا ہیں؟ صرف جذباتیت اور وہ فکر کہ جو ہماری بات سے اختلاف کرے اس کو اس دنیا میں جینے کی گنجائش ہی نہیں ہے. یہ تو پھر اسلام کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے. اسلام تو بہت دور کی بات ہے، انسانیت کا تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں. اچھا، ابھی آپ نے دیکھا کہ یہ پشاور کے اسکول میں ایک دھماکہ ہوا، اس میں کچھ دن پہلے سینکڑوں بچے شہید ہوئے. تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ اسلام کے نام پر مسلمانوں کا یہ قتل ہو رہا ہے اور یہ فتنہ ہے دنیا کے پورے عرض میں پھیلا ہوا ہے، اب اس کی وجہ ایک طبقاتی تقسیم ہے، ناہمواری ہے، یا مذہب سے روگردانی ہے، یا اغیار کی سازش ہے کیا؟ یہ ایک جذبہ ہے اپنی چیزوں کو مسلط کرنے کا، اور وہ حد سے بڑی ہوئی جذباتی کیفیت ہے جو نفسیاتی بیماریوں میں سے ایک بیماری گنی بھی جاتی ہے اور کہی بھی جاتی ہے. یہ وہ جذبہ ہے کسی بھی قوم میں اٹھ سکتا ہے. ہماری بات آج مذہب پہ ہو گئی، کتاب پہ بھی ہو گئی، اب سیاست پہ بات بھی کر لیں. عمران خان صاحب، سیاست اگرچہ میرا موضوع نہیں ہے. اچھا، آپ کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے یا آپ صرف عمران صاحب کے دوست ہیں؟ نہیں، عمران صاحب سے دوستی بھی ہے، تعلق بھی ہے. پھر انہوں نے چونکہ اپنی کور کمیٹی میں بھی خود اس کا انتخاب فرمایا، اس لیے. اس میں کیا کور کمیٹی میں آپ کا کردار کیا ہے؟ کیا ان کو مشورہ دیتے ہیں آپ؟ کور کمیٹی میں مختلف امور پہ بحث ہوتی ہے، اور مذہب کے معاملے میں یا کہیں ہم ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ اس کو کسی اور دائرے میں رکھنا چاہیے تو ہم بھی عرض کر دیتے ہیں. اس طرح اور حضرات کی آرا ہے. چلتا رہا اس میں جو کچھ ہوا، جس طرح کی زبان استعمال ہوئی، جو جیسچر ہوا، تو وہاں پہ کہیں آپ نے سرزنش کی، کوئی گرفت کی ان کی؟ جو باتیں قابل اعتراض ہو سکتی تھی ہم نے اپنی رائے ضرور دی. پھر آپ نے بڑا نیک کام کیا ایک کہ نکاح ہم کا کروا دیا. تو اس پہ بلکہ میں نے تو پرسوں بھی عرض کیا تھا کہ میرا خیال میں نواز شریف صاحب کو چاہیے کہ وہ آپ کو ہلال امتیاز سے نوازیں، اور کیونکہ آپ نے یہ نکاح پڑھا کے دھرنا بھی ختم کروا دیا اور ان کی بھی خلاصی ہو گئی اور قوم کی جان بھی چھوٹ گئی. تو میں تو بلکہ ریکمینڈ کرنا چاہوں گا آپ کو اس بات کے لیے. یہ تو پولیٹیکل کومنٹس ہیں جی، آپ دے سکتے ہیں. آپ بھی پولیٹیشین ہیں ماشاءاللہ، اور ایک پولیٹیکل پارٹی. میں تو اس وقت صحافت میں ہوں. نہیں، پولیٹیکل پارٹی سے آپ کا بھی تعلق ہے. ادھر سے خان صاحب تو ظاہر ہے کہ ایک جماعت کے، یہ باتیں چلتی رہتی ہیں، ہماری سیاست میں ہوتی رہتی ہیں. اچھا، پھر وہ ہوا کہ جی نکاح جو ہے ایک دفعہ پہلے پڑھایا، پھر دوسری دفعہ پڑھایا، تو پھر اس میں آپ نے کہا کہ جی نکاح کو مضبوط کر دیا گیا. نہیں، میں نے نہیں کہا کہ نکاح کو مضبوط کر. اچھا، کل وہ کہہ رہے تھے کہ شاید ایک نکاح کے اوپر اگر دوسرا نکاح پڑھا دیا جائے تو نکاح مزید مضبوط ہو جاتا ہے. وہ تو ایک شرعی بحث ہے.
کہ فقہا کہتے ہیں کہ سال میں ایک آدھ مرتبہ نکاح کی تجدید کر لینی چاہیے، کہ اگر کسی غلطی اور جملے سے نکاح ٹوٹ بھی گیا ہو تو انسان کسی گناہ سے بھی اپنے آپ کو خیال میں بچائے۔ اگر ایک نکاح کے بعد دوسرا نکاح ہو تو وہ شرعی طور پر جائز، اس میں خرابی کوئی نہیں۔ فقہا نے لکھا ہے کہ ایک ہی نکاح کو، ایک ہی شوہر اور بیوی ہیں، لیکن اگر سال میں ایک آدھ مرتبہ نکاح دوبارہ تجدید کر لیں اس کی تو کوئی حرج نہیں۔ 3 ماہ کے بعد بھی تجدید ہو سکتی ہے، ویسے اس میں تو کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا؟ فقہا کے یہاں تو کسی چیز پہ اعتراض نہیں، سال میں ایک مرتبہ کرے، 3 ماہ کے بعد کرے، لیکن 6 تجدید ماہ ہو کے سکتی بعد ہے۔ کرے، تجدید نکاح کا کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 نکاح جو ہیں وہ تو اچھی بات ہے، تجدید بھی ہوتی ہے اور اس میں غلطی کا امکان بھی نہیں رہتا۔ تو میرا خیال میں ایک اور بات بھی ہوتی ہے کہ اگر 2 دفعہ نکاح پڑھایا جائے تو پھر اس میں علیحدگی بھی ذرا مشکل ہوتی ہے، ذرا مضبوط بھی ہو جاتا ہے۔ نہیں، علیحدگی تو پھر بھی وہی رہتی ہے، علیحدگی ایک نکاح پڑھائیں یا 2 پڑھائیں، علیحدگی کے اصول تو وہی ہیں۔ ٹھیک، اچھا اب آپ یہ بتائیں کہ یہ نکاح پڑھانے کے بعد پھر کیا تبدیلی محسوس ہوئی آپ کو؟ کہ عمران خان صاحب کی جو کور کمیٹی ہے اس کے اجلاس کچھ ہو رہے ہیں، ملتوی ہو گئے ہیں، یا ان کی جو سیاسی ایکٹیویٹیز کچھ کم ہو گئی ہیں، کیا ہوا؟ کچھ نہیں، اس کو میں نے تجزیہ نہیں کیا تو اس لیے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، مگر یہ ہے کہ کور کمیٹی کے تو مسلسل اجلاس جاری ہیں، اس کے بعد تو ایک اچھا پہلو، مثبت پہلو ہوا ہے ان کے نکاح کے بعد، کچھ آپ سمجھ رہے ہیں تبدیلی ہوئی ہے ان کی سوچ میں، فکر میں، رویے میں؟ نہیں، ایسی تبدیلی جو فکر اور سوچ میں آتی ہے اس کو اندازہ کرنے کے لیے ہم جیسے کن ذہنوں کو کئی مجالس طویل درکار ہوتی ہیں، پھر آدمی اس پہ پہنچ سکتا ہے، اور میری کوئی اتنی طویل مجلس ابھی میرا خیال مجالس صرف ان کی بیگم صاحبہ سے ہو رہی ہیں، آپ سے نہیں ہوگی۔ اچھا چلیں، اب یہ بتائیے کہ یہ جو نظام ہمارا ہے، پارلیمانی نظام ہے، سیاسی نظام ہے، اس سے آپ مطمئن ہیں؟ نہیں جی، کیا ہونا چاہیے؟ پارلیمانی نظام ہمارے مسائل کا حل نہیں، اور یہ جمہوریت جو بھی لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں وہ اگر اس نظریے اور جذبے سے کر رہے ہیں جو قرآن میں آیا کہ قالوا معذرۃ الی ربکم، اور قوم کے جو لوگ تھے انہوں نے اپنے دوسرے مخالفین کو پلٹ کے جواب دیا اور انہوں نے کہا یار ہمیں پتہ ہی ہے اس قوم پہ اللہ کا عذاب آنا ہے، لیکن ہم یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ صرف اللہ کے یہاں عذر پیش کرنے کے لیے کہ اللہ ہم خاموش نہیں بیٹھے رہے، ہم کچھ نہ کچھ کرتے رہے، بس یہ صورتحال ہے اگر کوئی آج سیاست میں ہے۔ لیکن اس قوم کے مسائل کا حل یہ جمہوریت اور یہ پارلیمانی نظام نہیں۔ تو وہ نظام اس وقت دنیا میں کہاں پہ ہے یا تھا جس کو ہم فالو کر سکتے ہیں؟ پارلیمانی نظام جو ہے، مثلا اگر ووٹ اور جمہوریت کو اس ملک میں پھیلانا ہے تو آپ کے ہمسایہ ملک میں ہندوستان میں جو انتخابات ہوئے ہیں، جو چیزیں ہوئی ہیں، وہ ایک بہترین مثال ہے۔ لیکن وہاں پہ تو ایک بہت سے اعتراضات ہوتے ہیں کیونکہ 3 ماہ تک الیکشن چلتا ہے، کئی مہینے لگتے ہیں ووٹ جانے میں، آنے میں، پہنچنے میں، اور وہاں پہ الزامات بھی لگتے ہیں، اور ان کا معاشرہ اور جمہوریت ہمارے قریب قریبی ہے۔ کچھ بہتر اس لیے ہے کہ ان کے ہاں کبھی فوجی آمریت نہیں آئی تو تسلسل برقرار ہے، اس لیے روایات بھی برقرار ہیں۔ ہمارے ہاں شاید وہ گیپ آنے کی وجہ سے روایات برقرار نہیں رہ سکیں۔ جی آپ کی بات سر آنکھوں پہ، لیکن پھر بھی جمہوریت ہمارے ہاں مکمل طور پہ آ بھی جائے تو بھی ہم نہیں سمجھتے کہ ہمارے مسائل کا حل ہے، کیونکہ معاشرہ جو کچھ دیتا ہے جمہوریت کے بعد وہ وہی کچھ تو ہے جو عام پبلک میں۔ تو پھر کوئی سعودی عرب کا نظام، ایران کا نظام آنا چاہیے، کس طرح کا نظام، یا داعش کا نظام آنا چاہیے؟ نہیں، اس کے لیے جو لوگ چاہتے ہیں کہ نظام میں تبدیلی آئے انہیں چاہیے کہ وہ بڑے صبر اور سکون سے اس ملک میں نظام تعلیم پہ کام کریں۔ جناب مفتی صاحب بہت شکریہ، بہت نواز، وقت کی کمی ہے اور بات ختم کرنے کو دل نہیں چاہتا، جی آپ کی نوازش، لیکن انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی، بہت باتیں ہوگی انشاءاللہ۔ ناظرین، آپ نے مفتی سعید خان صاحب کی پرمغز گفتگو سنی، اس سے نتائج آپ خود اخذ کر سکتے ہیں اور جو رہنمائی کا سامان ہے اس سے رہنمائی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔